औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाजरीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे तमाम ही नाजरीन का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और जानते हैं अपने मसाइल का हल। नाज़रीन, हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ हैं। हम हर पीर और जुमेरात दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल करते हैं, जानते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, उनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक। नाज़रीन, ये रहनुमाई क्या है जो अब मिलती है हमें अल्लाह के कलाम इलाही से। अगर हम एक एक लफ्ज़ बगौर पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है। इसके साथ रहनुमाई मिलती है हमें अहादीस मुबारका और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से, और आपको और हम सबको रहनुमाई मिलती है हमारे इस प्रोग्राम रहनुमाई से। नाज़रीन, हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, रूहानी शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं, जो आपके मसाइल का हल बताते हैं, फ़िक्री और ईमानी रहनुमाई करते हैं। आपके मसाइल तिब्बी हों, माशी हों, माशरती हों या रूहानी, हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता जो रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और आप उनको हमारे साथ हर प्रोग्राम में देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मुबशर आलम, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। नाज़रीन किराम, आप डॉक्टर शेख मुबशर आलम के ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने माशी, माशरती, तिब्बी और रूहानी मसाइल का हल, और अपने नाम की राज के मुताबिक नगीने मुंतखब करवा सकते हैं। मैं आपको इसका एड्रेस बता देती हूँ। 0346 9555 0301 2359922 0213 483 4242 0213 483 4243। जवाबी लिफाफे के साथ आप हमें ख़त लिख सकते हैं PO बॉक्स नंबर 11121 पे। डॉक्टर साहब से वक्त मुलाकात है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, हफ्ते से लेकर जुमेरात तक। स्काइप की आईडी है शेख 9036, फेसबुक की आईडी है रहनुमाई मेट्रो वन, और ट्विटर की आईडी है डॉक्टर SM मुबशर। ईमेल एड्रेस है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com, और रूहानी टीवी मिलेगा आपको यूट्यूब पर। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम की आईडी है शेख मुबशर आलम। ये तमाम स्मॉल लेटर्स हैं। अब चलते हैं अपने मौजूद मेहमान की तरफ, और उनसे सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब इस्तिखारा क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। ये सारी बातें हम जानेंगे इस्तिखारे के मुतालिक डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने व्यूवर्स को ये बताया कि इस्तिखारा सुन्नत है, और बेहतरीन तरीक़ा इस्तिखारे का वही है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया है कि आपको 2 नवाफिल पढ़ने अल्लाह की बारगाह में, इस्तिखारे की दुआ पढ़नी और क़िबला रुख होकर सो जाना है। लेकिन अमूमन ये होता है कि जो इस्तिखारा में रिज़ल्ट आ रहे होते हैं उनको लोग अवामुन्नास समझ नहीं पा रहे होते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते। तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि किसी इल्म रखने वाली शख्सियत से रब्ता करें और अपने इस्तिखारे की रिपोर्ट उनको बताएं। वरना फिर जो शख्सियत से आप रब्ते में हैं उनको देख लें कि वो इस्तिखारा करना जानते हैं, इस्तिखारे पे वो उनको दस्तरस है, तो उनसे इस्तिखारा कराइए। चूँकि एक वक्त में कई 100 कॉलें आ रही होती हैं हमारे इदारे में। अच्छा। तो इस वजह से इल्मुल आदात के मुताबिक इस्तिखारा करते हैं, और उनको जो भी उसकी रिपोर्ट होती है उनको आगाह कर दिया जाता है। शब रोज़ हमारे पास जो टेलीफोन कॉल्स आ रही होती हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं, SMS आ रहे होते हैं, तो हमारे नुमाइंदगान जो हमारे इदारे में मौजूद होते हैं वो उनका इस्तिखारा लिखते हैं, और वो तमाम की तमाम इस्तिखारे हमारे पास आ जाते हैं, और फिर हम उसका जवाब लिख कर उनको बता देते हैं। क्योंकि हर कॉल को उठाना हमारे लिए, ख़ासकर मेरे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होता। जी, बिल्कुल। पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, वज़ाइफ करने पड़ते हैं, और जितने लोगों का काम जारी व सारी है वो भी सैकड़ों के हिसाब से, हमारे पूरे मुल्क से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग राब्ते में होते हैं, उनके काम कर रहे होते हैं। तो उनकी पढ़ाइयाँ करना, उनके मामूलात को चेक करना, ठीक है ना, और दावत मवक्किल पढ़ना, ये सब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से कई महफिल के अंदर और कई प्रोग्रामों में हमारी शिरकत नहीं हो पाती और हम माजरत कर लेते हैं। क्योंकि जो दुखी लोग, जो परेशान हाल लोग हमसे राब्ते में होते हैं, तो उनकी दादरसी करना, उनके लिए उनको हेल्प आउट करना, उनको उनके मकासद के मुताबिक उनको वज़ाइफ बताना, ये इंतहाई ज़रूरी होता है। और मैं एक बात यहाँ ये भी बताता चलूँ
کہ جتنی بھی کالز آ رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کو وظائف بتاتے ہیں. جو زیادہ انجرڈ ہوتے ہیں, جو زیادہ پریشانی میں مبتلا یا بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ان کو ہم زحمت دیتے ہیں کہ آپ روحانی ویلفیئر پر آئیے, اپنی رپورٹس کے ساتھ آئیے, تو انشاءاللہ تعالی شافی علاج آپ کا ممکن ہے. ناممکن محترم ناظرین, کوئی مرض ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا, اس کی دوا, اس کی دعا دنیا میں اتاری ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری دسترس وہاں تک نہیں پہنچی ہو, ہماری ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچی ہو, لیکن ہر مرض کی دوا اور دعا موجود ہے. اور یہی وجہ ہے محترم ناظرین کہ روحانی ویلفیئر واحد ادارہ ہے جہاں دعا اور دوا کے عنوان پہ کام کیا جاتا ہے. یعنی کہ دعا اور دوا ساتھ ساتھ. اگر کسی کو کوئی مرض ہے تو اس کو بھی ہم آب شفا اور زعفران سے بنے ہوئے آیتی شفا اور دعائی شفا کے نقش دیتے ہیں. نقش تمام فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. تو اس لیے دیتے ہیں کہ دوا تو دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ دعا بھی ہو. تو جب دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے تو یقیناً شفا ہوگی, 100% شفا ہوگی. اور جہاں تک دوا کا تعلق ہے تو دوا بھی وہ دوا جو سنت نبوی کے مطابق ہے, طب نبوی کی روشنی میں بنائی گئی ہے, تو وہ ادویات دیتے ہیں جن کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کوئی سائیڈ ایفیکٹ طب نبوی سے اگر کوئی علاج کراتا ہے, اس کے ذریعے کوئی علاج کراتا ہے, تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اور ہمارے پروگرام کے لاسٹ میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آخری بریک کے بعد, باورچی خانہ آدھا دوا خانہ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وظائف اور ادویات آپ اپنے کچن سے, جو آپ کی کچن میں اشیاء موجود ہیں, ہربس موجود ہیں, گرم مسالوں میں ڈالی جاتی ہیں, ہماری ہنڈیوں میں جو ہے کھانوں میں پکائی جاتی ہیں, ان ادویات سے آپ کو سہولت کے ساتھ احسن طریقے سے آپ کو وہ مل بھی سکیں کچن سے, اور آپ اس کا اپنا چھوٹا موٹا معاملات کا علاج بھی کر سکیں. آدھا دواخانہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا جو کچن ہے, ہمارا جو باورچی خانہ ہے, یہ باورچی خانہ جو ہے یہ آدھا دواخانہ ہے. لوگ اس کے رازوں کو کھولتے نہیں ہیں کہ چھوٹی الائچی میں کیا فوائد ہیں, بالکل سونف میں کیا فوائد ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی الائچی میں کتنے فوائد رکھے. ہم گائے بگائے جو ہے اکثر اپنے پروگراموں میں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو, تاکہ ان کو اویئرنیس ہو اور وہ کیمیکل کو چھوڑ کر نیچرل کی طرف آ جائیں. یہ دور نیچرل کا ہے. کیمیکل نے انسانی زندگی کو بہت نقصان پہنچا دیا. پوری دنیا پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے نیچرل ہرب پر, جو جڑی بوٹیاں ہیں, اردو میں کہتے ہیں جڑی بوٹیاں, اس کے اوپر. تو دنیا پوری نیچرل کی طرف لوٹ رہی ہے. بڑے بڑے سائنسداں اس بات کو مان چکے ہیں, تصدیق کر چکے ہیں کہ کیمیکل کی جو ادویات ہیں وہ انسانی زندگی پہ خطرناک اثر ڈالتی ہیں, جبکہ ہرب جو جڑی بوٹیاں ہیں, جو طبی طریقہ علاج ہے, وہ انسانی زندگی کے لیے بہت سودمند اور بااثر ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. محمد نعیم کراچی سے. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو نعیم صاحب, آپ کا آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہلو ہلو جی, ایم سی آر سے کہوں گی پلیز ذرا والیوم تیز کیجیے, ہمیں آواز نہیں آ رہی. جی جناب, مجھے خیال سے کوئی پرابلم ہے, لائن ڈراپ ہو گئی. بات چیت کے سلسلے کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آج چونکہ ایک صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس بھی ہے, اور چونکہ یہ تصوف اور یہ علم جیسے نا شریعت, معرفت, طریقت, قرب الہی, یہ تمام آپ کی روحانیت کے علم ہے, تو یہ تصوف کے متعلق یہ صوفی بزرگ ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, پہلے تو اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا. ایک عظیم ترین بزرگ ہستی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا آج عرس مبارک شروع ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سندھ بھر میں عام تعطیل ہے دفاتر کی, اسکولوں کی. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر لوگ صرف صوفی شاعر سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اس میں 2-3 صفات تو لازمی ہوتی ہیں. ایک تو وہ صوفیانہ شاعری کرتا ہے, طریقت کا علم اشعار کی صورت کے اندر, نظم کی صورت کے اندر وہ لوگوں کو دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. دوسری اس کے اندر صفت یہ ہوتی ہے, ہر ولی میں جو اکثریت جو اولیاء کرام ہیں اور صوفی بزرگ ہیں, ان کے اندر طب کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. طب لازمی وہ جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی بوٹی, کون سی جڑی بوٹی کس مرض کا علاج ہے.
अच्छा, सूफी बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, जाली और फेक आमिलीन की बात नहीं कर रहा। पाखंडी पीर बहुत हैं, बिल्कुल ऐसे। पाखंडी, और अक्सर पकड़े जाते हैं, चाहे वो कितने जुब्बे पहन लें, लेकिन पकड़े जरूर जाते हैं वो। सही बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफियाना जो तरीका इलाज है वो तिब्ब नबी पर मुश्तमिल होता है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह अजीम तरीन बुजुर्गों में से आपकी हस्ती है, और आपने सिंधी ज़बान में कुरान पाक का तर्जुमा किया शाहजो कलाम के नाम से। शाहजो कलाम जो अब भी आपकी मरकद अनवर पर वहाँ रखा हुआ है, शाहजो कलाम जो आपने लिखा, और वाई की सूरत में, अशार की सूरत में वहाँ अब भी आपके शागिर्दों की जो नस्लें चल रही हैं वो वाई पढ़ते हैं वहाँ। दूसरी बात, शाह साहब के कलाम में से एक शेर है, और वो शेर में आपकी समातों की नज़र करता हूँ। माणू सबना सोहना, माणू, माणू कहते हैं इंसान को सिंधी ज़बान में, माणू सबना सोहना पक्की सबना हंज, के मानू मंज अचे बू बाहर जी। हर इंसान सोने की तरह खूबसूरत नहीं है, हर परिंदा हंस की तरह खूबसूरत नहीं है, जाज़िब नज़र नहीं है, काले भी हैं परिंदे। इंसान भी ऐसे हैं जो ना सिर्फ अंदर से काल रंग और रूप देना तो रब करीम की बात है, लेकिन वो अंदर से भी काले हैं, उनका कल्ब भी सिया है। मानू सब ना सोना पक्की सब ना अंज, के मानू मच अचे बू बहार जी। किसी किसी के अंदर, किसी किसी इंसान के अंदर बाहर की खुशबू आती है, बिल्कुल वो वली होता है अल्लाह सही, का। उसके चेहरा बता देता उसका चेहरा बता देता है। सही। तो ये मैंने हदिया किया आपकी समातों की नज़र, शाह साहब के उर्स के उन्वान से आपके कलाम में से एक शेर मैंने पढ़ा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के मरकद अनवर पर करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाए, आमीन। और हमें अपने सच्चे वली, जो सच्चे वली अल्लाह है, उनसे वाबस्ता और पैवस्ता रखे, और उनकी तालीमात पे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जी। बात कर लेते हैं, फरहत कराची से। अस्सलाम वालेकुम फरहत। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहत, क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब से बात कीजिए। कैसी आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम फरहत साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैंने इस्तिखारा करवाना है अपने बेटे जी, का। मैं एमसीआर से कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी आवाज़ जो है स्टूडियो में बुलंद कर दें, ताकि हमें कॉलर की आवाज़ साफ सुनाई दे सके। जी, किसका इस्तिखारा कर रही है? डॉक्टर साहब इस्तिखारा करवाना है। जी जी, किसका कराना है? अपने बेटे का इस्तिखारा कराना है कि रिश्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो बेटे का नाम मालूम बताएंगी? करना है कि कैसा रहेगा। बेटे का नाम बताएंगी? काशिफ। काश आपकी वॉइस बिल्कुल स्लो हो गई है, स्टूडियो में बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही। काशिफ जी। नाम है? जी काशिफ। काशिफ, जी काशिफ। ठीक है। काशिफ की उम्र क्या है? काशिफ की अम्मी का नाम है फरहत। नहीं, काशिफ की उम्र बताइए। जी काशिफ की उम्र बताइए। काशिफ की उम्र है 20-21 साल है। 20-21 साल। 20-21 साल। अच्छा, इनकी शादी होने में रुकावट आ रही है? जी, इनकी शादी के लिए हम इस्तिखारा है। करवाना है। बहुत शुक्रिया आपका फरहत बहन। मैं दुआ करूंगा रब करीम की बारगाह में कि फरहत बहन के जो साहबजादे हैं काशिफ, अल्लाह ताला करम फरमाए, और इनके जो शादी में रुकावटें हो रही हैं किसी भी किस्म की, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। ये आपके भाई की दुआ है आपके साहबजादे काशिफ के लिए। और अगर आप कराची में मौजूद हैं तो बिलमुशाफ मुलाकात कर लीजिए। रूहानी वेलफेयर के नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन नंबर पर रब्ता करके डेट और टाइम मालूम कीजिए, बिलमुशाफ मुलाकात कीजिए। काशिफ को भी लेकर आइए। इतवार को, सैटरडे को, हफ्ते को इतवार को ऑफिस खुला रहता है, ऑन होता है, और जुमे के दिन ऑफिस बंद होता है। तो इसी हफ्ते में कोशिश करें कि मुलाकात करें, ताकि हम इनको वज़ाइफ भी दे सकें और इनके लिए लोहे शम्स भी इंशाअल्लाह ताला देंगे, और शादी की रुकावटें दूर हो जाएंगी। इनको कहें कि जुम्मे के दिन बाद नमाज जुमा सूरह मुमताहिना की तिलावत करें 5 मरतबा, अव्वल आखिर 5 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और हर जुम्मे की दुआ करके अपनी शादी के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला मामलात को आसानी कर दे और शादी जल्द से जल्द हो जाए। जी, एक कॉलर है। जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, सारा कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सारा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सारा, आपको हमारी आवाज आ रही है?
جی جی بالکل آپ کی آواز سارا پہلے تو آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیجئے, ہمیں آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ہیلو, آئی تھنک لائن آواز کوئی پرابلم ہے. ہلو جی سارا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل, مجھے مدثر عالم سے بات کرنی ہے. ہیلو, ہلو میرے خیال سے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے ناظرین, ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے دوبارہ ان کی کال آ جائے تو ہم اپنی بات چیت کے سلسلے کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے لوہے شمس کی بات کی, تو کیوں نہ اس کو اٹھا کے دکھا دیا جائے اپنی عوام کو کہ یہ جی ہاں, لوہے شمس کی بات ہے لوہے شرف شمس اور اس کے فوائد. جی لوہے شرف شمس کے بے شمار فوائد ہیں, اور آپ اس کو یہ جاذب نظر بھی ہے, کیونکہ اس کا پروسیس میں بتا دوں کہ اس کا وقت سال میں ایک دفعہ آتا ہے, صرف ایک بار. کیمرہ مین سے کہوں گی اس کو ایک بار جی دکھا ہاں, دیجیے. ایک مرتبہ آتا ہے اس کا وقت, جی جی, اور یہ مارچ کے مہینے میں آتا ہے, اور کثیر تعداد میں ہم جو ہے نا اس کو بنا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ پورے سال جو ہم سے لوگ طلب کرتے ہیں ہم ان کو دے سکیں. لوہے شرف شمس ترقی, کاروبار, آمدنی میں اضافہ, جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, رکاوٹیں کسی بھی قسم کی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, بیرون ملک سفر میں اگر کوئی پریشانی ہو رہی, رکاوٹ آ رہی ہے, اس کو آسانی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں. بد نظر, سحر, جادو, سفلی, بد اثرات, بد عملیات, ان سب سے جو ہے یہ لوہے جو ہے محفوظ رکھتی ہے, کیونکہ اس میں قرآن پاک کا نقش کندہ ہے, اور اس میں باموکل ہوتی ہے, اس میں موکل بھی ہوتا ہے, تو اس کو رکھنا ہی کافی ہوتا ہے, اور زیادہ اس میں کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں. کوئی اگر لاکٹ فارم میں ہے یہ, کوئی اگر رکھنا چاہیں, گلے میں پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں, نہیں پہننا چاہیں ڈراز میں رکھ لیں, والیٹ میں رکھ لیں, اپنی پاکٹ میں رکھ لیں. تو یہ ایسے لوگوں کو دی جن کی فیکٹریز بند ہو گئی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ ان کا کام جاری و ساری ہو گیا اور فیکٹریاں جو ہے چلنے لگیں. تو اچھا, حصول تعلیم کے حوالے سے یہ بڑی تیربا ہدف ہے. تعلیمی معاملات میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ شرف شمس کی لوح جو بنی ہوئی خاص وقتی وہ رکھ لیں, کیونکہ بڑی اہتمام کے ساتھ یہ بنائی جاتی ہے. اور اس کو جو میٹل ہے, جو اس کا ریئل میٹل ہے, یعنی کہ شمس کا جو سے ریلیٹڈ جو میٹل ہے, اس پہ کندہ کرائی جاتی ہے, پھر اس کو گولڈ لے کر پلیٹڈ کرا دیا جاتا ہے, پھر پلاسٹک لیمینیشن یعنی کہ موم جامہ کر کے ہم دیتے ہیں تاکہ بے ادبی سے بھی محفوظ رہے, بہترین, اور لوگ گناہگار نہ ہوں. بہترین, بہت اچھی بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی, ایم سی آر سے پھر ریکویسٹ کروں گی, ہمیں بالکل اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی ہے کالر کی. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جناب کیا بات کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر سے پوچھیے. ہیلو جی بولیے, کس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, آپ بتائیے کس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں ہما بات کر رہی ہوں, مجھے استخارہ نکلوانا ہے اپنا اولاد کے حوالے ذرا سے. اونچا بولیے. ہیلو جی ذرا اونچا بولے میری بہن. جی میرے نا 7 سال ہو گئے شادی کو, میری 2 بیٹیاں ہوئی تھی, دونوں ایکسپائر ہو گئی, اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ آگے نہیں آپ بڑھتا. اپنا نام بتائیے محترمہ. 5 بچے ہو گئے ایسی, اس کے حوالے سے مجھے استخارہ نکلوانا ہے. اپنا نام بتائیے. ہما. ہما. آپ کی امی والدہ کا نام نسرین. آپ کی امی کا نام نسرین. ٹھیک ہے. اچھا ہما, جی آپ کی والدہ کا نام نسرین ہے. جی 4 سال ہو گئے شادی کو آپ کے. 7 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نیند کی حالت میں آپ ڈر جاتی ہیں اور چونک جاتی ہیں؟ جی سوتے وقت, سونے کے درمیان آپ ڈر جاتی ہیں, چونک جاتی ہیں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, بس میری پریگنسی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, آگے 3 ماہ سے زیادہ نہیں بڑھتی, اور ابھی 2 بیٹیاں ہوئی بھی تھی لیکن وہ ایکسپائر ہو گئی. ٹھیک ہے میری بہن, پروگرام دیکھتے رہیے, آن ایئر آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ میری بہن. سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھنا ہے, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں, سب رب کریم کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے رہتے ہیں. تمام درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سا درود ہے, یہ بھی پڑھ سکتی ہیں آپ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیجیے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ روحانی ویلفیئر پر آپ تشریف لائیے. مکمل روحانی علاج کا طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا. فی الوقت آپ یہ وظائف پڑھنا شروع کریں, انشاءاللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری آ جائے گی. انشاءاللہ. ناظرین کرام, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں. آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے تمام مسائل کا حل. اب چلتے ہیں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور ان کے سامنے بڑے خوبصورت ایک اسٹینڈ میں تسبیح رکھی ہوئی ہے، روحانی تسبیح اسم موکل. تو اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے اور کن مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روحانی تسبیح نام ہے، روحانی تسبیح. اس کا اصل معاملہ ہے کہ اس میں باموکل، اس کے ساتھ جو ہم وظیفہ دیتے ہیں وہ اس میں باموکل دیتے ہیں آپ کے نام کی راز کے مطابق. صحیح. آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام ہم معلوم کرتے ہیں محترم ناظرین سے، اور ہم کہتے ہیں روحانی ویلفیئر سے آگے لے جائیے. اور کوئی اگر اپنے گھر میں یا اپنی شاپ پر، فیکٹری پہ، آفس میں منگانا چاہتا ہے تو ہوم ڈیلیوری سروس بھی ہوتی ہے. صحیح. تو ان کو ہم ہوم ڈیلیوری سروس بھی مہیا کرتے ہیں. نام اس میں باموکل اس لیے کہ لوگ فیک، جھوٹے، پاکھانڈی، بے ایمان جو عامل ہیں یا ایسے پاکھانڈی پیر ہیں جن کا تعلق تصوف سے کچھ بھی نہیں ہے، روحانیت سے نہیں، روحانیت سے نہیں ہے، جی بالکل، ان سے لوگ بچ جائیں بالکل اور خود اپنی تسبیح پڑھنا شروع کریں. صحیح. جو ہم نے وقت مقررہ لکھ کے دیتے ہیں، تعداد لکھ کے دیتے ہیں، تعداد میں پڑھ لیں، اور کسی بھی مقصد کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. تو اس کے توسل سے، کیونکہ اس میں درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف کا وسیلہ ہے وہ سب سے کامل وسیلہ ہے. بالکل. تو جب اس میں موکل پڑھتا ہے انسان اپنے موکل کے نام کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ، تو وہ کام رب العزت بہت جلدی کام ہو جاتا ہے اس کا. اور کسی بھی قسم کی اس کے اندر پریشانی، رکاوٹ ہو، غرضے کہ کوئی بھی کام ہو، شادی کا مسئلہ ہو، جی ٹھیک ہے نا، صحت کا مسئلہ ہو، صحیح، بہترین علاج ہو رہا ہے اور صحتیابی نہیں مل رہی، بالکل. تو آپ روحانی تسبیح اس میں باموکل روحانی ویلفیئر سے ملتی ہے یہ، اور کہیں سے نہیں ملتی. صحیح، پورے پاکستان میں کہیں کوئی نہیں دے سکتا. صحیح، بالکل. وہ جو ہے تسبیح حاصل کریں. شادی میں رکاوٹ ہو حاصل کر لیں، تعلیمی معاملات بہترین کرنے ہو اس کے لیے، آفس میں ملازمت میں کوئی ترقی چاہتا ہو اس کے لیے، رزق میں فراوانی چاہتا ہو اس کے لیے. صحیح. غرض یہ کہ دنیا کے جتنے بھی امور ہیں جائز، جی جی، ان کے لیے یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. جو اس کے ساتھ ہم وظائف دیتے ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں. دیکھیں محترم ناظرین، خوبصورت سے خوبصورت تسبیح آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، بالکل. لیکن اس میں باموکل جو وظیفہ ہے جی جی، وہ نہیں لے سکتے. صحیح. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. اچھا، دوسرا فائدہ کہ ایک کام ہو گیا، اللہ کریم کی عطا سے ہو گیا، تو آپ اس کو ترک نہیں کریں. ترقی روزگار کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، اچھا، آمدنی میں اضافے کے لیے پڑھنا شروع کر دیں. وہ کام ہو گیا تو اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی گھر کے اندر تو اس کے لیے شروع کر دیں پڑھنا، اور اپنے رب سے دعا مانگتے رہیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. خطرناک سے خطرناک معاملات. اچھا، ایک صاحب کے گھر میں خون کی چھینٹیں آ رہے تھے، اچھا، تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہ اس میں اعظم باموکل پڑھیں جی جی، اور اور یہ تسبیح لے لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. تو ان کے گھر میں جو ایک کیفیت تھی بے چینی کی، فضا تھی، عجیب سی کیفیت خوف ہے. اور دہشت جی تھی، جی جی، بالکل. وہ نارمل ہو گئے. نہ گھر چھوڑنے کا پڑا ان کو. اچھا اچھا، تو کم آمدنی والے تھے، بڑی مشکل سے انہوں نے ایک فلیٹ لیا تھا جوہر کے اندر ہی، الحمدللہ وہ بہتر ہو گئے. جی جی جی، تو ان کے معاملات بہتر ہو گئے. تو اس طرح بے شمار اس کے فوائد ہیں روحانی تسبیح کے، اور اس کے جو فوائد بے شمار ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. بالکل بے شک. یعنی کہ آپ اسے فائدہ بے شمار حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مضر اثرات اس کے نہیں ہوتے. جیسے لوگ ڈراتے ہیں موکل آ جائے گا، آپ ڈر جائیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تقریباً 8-9 سال سے تو ہم یہ بانٹ رہے ہیں لوگوں کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تسبیح تقسیم کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، وظائف لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. لیکن آج تک ہمارے کو یہ بات نہیں ہوئی کہ کسی نے آگے شکایت کی ہو کہ ہم نے یہ تسبیح پڑھی اور طبیعت خراب ہو گئی یا خوف ہو گیا یا فائدہ نہیں ہوا. الحمدللہ 5-5 سال پرانا بھی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جنہوں نے جس مقصد کے لیے تسبیح حاصل کی اور ان کو اپنے مقصد میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. کامیابی اور ناکامی رب کریم کی بارگاہ میں. جیسے میں کہتا ہوں شفا دینا معالج کے ہاتھ میں نہیں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے. بس معالج کا مخلص ہونا وہ ضروری ہے. تو اس میں باموکل تسبیح آپ ہر معاملات کے لیے حاصل کر سکتے ہیں روحانی ویلفیئر سے. حیدرآباد میں بھی ہمارا آفس ہے، برانچ آفس ہے، لطیف آباد پولیس 7،
آغا خان لیبارٹری کے متصل بالکل آغا خان لیبارٹری کے گراؤنڈ میں مین روڈ کے اوپر پل کے سامنے ہمارا الحمدللہ آفس ہے. اور محترم ناظرین کو ایک اور خوشخبری سنانی تھی, آپ کی اجازت ہو تو سعدیہ جی صاحبہ. بالکل بالکل, میں بھی سننا چاہوں گی. روحانی ویلفیئر ٹرسٹ, روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت ایک دسترخوان جو الحمدللہ واحد دسترخوان ہے کراچی کا جو زکوٰۃ اور صدقات سے پاک ہے, جس میں زکوٰۃ اور صدقات شامل نہیں کیے جاتے. ہم ہمارے ممبران اور ہمارے دوست احباب مل کر اس دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں. زیر اہتمام جو ہے یہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹرڈ کے تحت ہے. یہ گلشن اقبال بلاک 3 مین گلشن چورنگی ٹیو کلینک کے سامنے پل کے نیچے یہ الحمدللہ جاری و ساری ہے دسترخوان. اور اس دسترخوان پہ الحمدللہ ہمارے رب کریم نے کرم کیا, ہماری خواہش کے مطابق وہاں صبح کا ناشتہ بلا رنگ و نسل, بلا مذہب و ملت, بلا تفریق کے صبح 8 بجے سے ہی ناشتہ شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور ناشتہ کر رہے ہیں. اور پہلے تو دوپہر کا کھانا ہی ہوتا تھا 2 بجے سے, اب الحمدللہ صبح کا ناشتے کا آغاز باقاعدہ کر دیا گیا ہے. اچھا صحیح. کم آمدنی والے, نادار, مستحق افراد, جس میں کثیر تعداد ہمارے محنت کشوں کی ہے, ہمارے ڈرائیور حضرات کی ہے جو رکشہ ٹیکسی چلاتے ہیں, ایک کثیر تعداد وہاں جمع ہوتی ہے. تو آپ بھی اس میں ناشتہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ زکوٰۃ اور صدقات سے پاک ہے. جی جی. لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ زکوٰۃ اور صدقات سے پاک کیوں عنوان رکھا؟ وہ اس لیے رکھا کہ ان سینکڑوں افراد جب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کون امام مسجد ہے, جی جی بالکل, کون سادات ہے. علماء پہ اور سادات پر زکوٰۃ اور صدقات حرام ہے. صحیح. بھوک کی وجہ سے وہ بیٹھ گئے, لیکن اب ان کے ذہن میں بھی ہے کہ پتہ نہیں صدقہ نہ ہو, زکوٰۃ نہ ہو. بالکل بالکل. تو یہ زکوٰۃ اور صدقات سے پاک ہے. لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ خرد و نوش کی اشیاء وہ ڈونیٹ کریں. ہم پیسے نہیں مانگتے, ماشاءاللہ. ہم کہتے ہیں کہ جو چاول ہے, گھی ہے, آٹا ہے, یہ چیزیں یہ آپ ڈونیٹ کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی مقصد کے لیے, جس مقصد کے لیے آپ ڈونیٹ کریں گے وہ اسی مقصد میں استعمال کیا جائے گا. ہمیں اپنا امین جانیے. اور اس دسترخوان کو محترم ناظرین, ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے 12 مقامات پر جو فیکٹریز ایریا ہیں, جہاں کم آمدنی والے محنت کش ہمارے بھائی کام کرتے ہیں, اس سلسلے کو وہاں تک بڑھایا جائے. تو اس میں ہمارا ساتھ دیجیے اور خود آ کے معائنہ کیجیے. بلکہ بعض اوقات تو خود بھی ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں. جی بالکل. پہلے ناشتہ کراتے ہیں, پھر ہم اپنے سارے ورکرز کے ساتھ, والنٹیئر کے ساتھ, ہمارے بچے, ہمارے بیٹے, صاحبزادے, ہم سب مل کے وہاں ناشتہ بھی کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں ہم. جی 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 بالکل. تو اس طریقے سے ہمارے محنت کشوں کا اور دل بڑھتا ہے اور ان کا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ آپ ساتھ کھا رہے ہیں, ہم ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. علماء اکرام, یہ واحد دسترخوان ہے الحمدللہ. علماء اکرام بلا جھجک آ کر, ہمارے دوست علماء اکرام ہیں, ہمارے سرپرست علماء اکرام ہیں, تمام مسالک کے علماء اکرام ہیں, کیونکہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں, سب سے محبت کرتے ہیں. صوفیوں کا عزم یہ ہے محبت پھیلاتے ہیں اور نفرتوں کا خاتمہ کرتے ہیں. تو ہم اسی مشن پہ چل رہے ہیں, محبتوں کو فروغ دیتے ہیں اور نفرتوں کی دیواروں کو گراتے ہیں. تمام مسالک کے علماء اکرام, سید علماء اکرام روحانی دسترخوان پر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ سروس کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں, نکال رہے ہوتے ہیں, کھلا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جناب عالی خود بھی کھاتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کر. تو یہ بہت اچھا ایک طریقہ کار ہے, یہ حسن عمل ہے, یہ اخلاق ہے. معیوب سمجھتے ہیں لوگ مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں, جی جی جی. جبکہ ایسا نہیں ہے. مزدور جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتا ہے, وہ محنت کش ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا 5واں ستون جو ہے ہمارے محنت کش ہیں. یہ کم آمدنی والے یہ محنت کش ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں پانی کا چلر, ٹھنڈے چلر, پانی کا چلر وہاں لگایا گیا, اور یہ ہماری خواہش تھی کہ لوگ, ہر کوئی شخص ایک 30 روپے کی باٹل پانی کی نہیں خرید سکتا. شدید گرمی ہوتی ہے. محترم ناظرین, الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی اپنی عطا سے, میرے بزرگوں کی دعاؤں سے, اور خاص کر میرے والدین کی دعاؤں سے, کہ میں اس قابل ہوا کہ وہاں پانی کا ایک چلر لگایا گیا جس کا نام رکھا ہم نے روحانی سبیل حسنین. روحانی سبیل حسنین کے نام سے سینکڑوں لوگ صبح سے لے کے اور رات تک وہاں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. تو یہ نیکی کا عمل ہے. اس کے لیے ہم نے پراپر ایک میٹر لیا کے الیکٹرک سے,
ان کی بھی مہربانی کی الیکٹرک نے ہمیں میٹر دیا کیونکہ ہم چوری کی لائٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے. جی بالکل. کسی بھی ایک نیک کام میں آپ نے 1% بھی چوری لگا دی کسی بھی حساب سے, میرا دل اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ پھر وہ بارگاہ رب العزت میں کامیاب نہیں ہوتا, قبول و مقبول نہیں ہوتا. تو ہم نے باقاعدہ وہاں کے الیکٹرک سے چلا لیا, اور اس کے الیکٹرک کے میٹر نصب کرنے میں, اس پورے پروسیس میں جن میرے ساتھیوں نے, میرے دوستوں نے میرا ساتھ دیا, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو روحانی دسترخوان پر لوگ کھاتے ہیں آ کر, یہ ان کا احسان ہے, یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم سروس دے رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں. یہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہمارے دسترخوان پر آتے ہیں اور ہمارے دسترخوان کو عزت بخشتے ہیں, رونق بخشتے ہیں. تو ان کے لیے بھی دعائیں, اور اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی بہت دعائیں, اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعائیں. تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرمائے, آمین. اس پانی میں شفا عطا فرمائے, کہ جو لوگ پی رہے ہیں پانی سے ان کو شفا ملے, یہ جو کھانا کھا رہے ہیں اس غذا سے ان کو شفا عطا ہو, اور ان کو صحت یابی ملے, اور ان کے یہاں بھی روزگار میں ترقی ہو. اور جو میرا ساتھ دیتے ہیں, ہمارا ساتھ دیتے ہیں, روحانی ویلفیئر کا ساتھ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں اپنے پسندیدہ سیگمنٹ. ناظرین, آپ کا اور ہمارا پسندیدہ سیگمنٹ باورچی خانہ آدھا دواخانہ. اس میں سوالات ہم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ یہ سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ, اسکائپ پہ, اور اس کے علاوہ میسیجز اور ای میلز آتی ہیں, تو ہم اس میں سے اہم سوال نکالتے ہیں آپ کے لیے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا سوال ہے کہ ہیضے اور پیٹ کے امراض میں اگر کوئی مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے کچن سے اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. باورچی خانہ آدھا دواخانے میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اچھا, سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد جو اس وقت پین اور کاغذ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, خاص کر میری بہنیں گھروں میں, تو وہ یہ ٹپس لکھ رہی ہوتی ہیں. تو ان سب کو کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ان ٹپس کے اوپر, ان جو آپ کے باورچی خانے میں آئٹم ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنا علاج خود کر لیتے ہیں, اور اینٹی بایوٹکس میڈیسن سے آپ بچ جاتے ہیں. ہیضہ, کولرا عموماً ہو جاتا ہے, اور انتہائی خطرناک یہ بیماری ثابت ہوتی ہے. تو اس کے لیے فوری طور پہ جو فرسٹ ایڈ ہے اس کے طور پہ آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. ثابت دھنیا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے, ثابت دھنیا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے, کھانوں میں استعمال ہوتا ہے. 100 گرام لے لیجئے. سونف گھر میں موجود ہوتی ہے, اس کو بھی آپ 100 گرام لے لیجئے. دونوں کا صفو بنا کر آپ, بچے اگر ہیں کم عمر ہیں 12 سال سے چھوٹے ہیں تو ½ ٹی اسپون, اور بڑے حضرات ہیں 18 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں تو آپ اس کو ½ ٹیبل اسپون صبح دوپہر شام پانی سے لینا شروع کر دیجیے. کولرا کے مضر اثرات, ہیضہ ہونے کے مضر اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں. جب تک اپنے مالج کے پاس پہنچیں گے تو یہ سمجھ لیں گے 50% سے لے کے 60% تک آپ بہتر ہو چکے ہوں گے. بہترین. ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال ہے کہ اکثر لوگوں کو معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے, چاہے وہ زیادہ چائے پینے سے ہو یا بہت دیر خالی پیٹ رہے یا کسی بھی اینٹی بائیوٹک ادویات کی بیڈ افیکٹس, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اکثر کراچی میں لوگوں کو, کراچی کے خاص کر لوگوں کو کھانے میں بے احتیاطی کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, جی. اور زود ہضم غذائیں نہیں کھاتے, بلکہ عموماً پارٹیز میں جانا ہوتا ہے, شادی کی تقریب میں جانا ہوتا ہے, محفلوں میں جانا ہوتا ہے, مرغن کھانے ہوتے ہیں, مرغن کھانے. تو اس کی وجہ سے معدہ تبخیر معدہ ہو جاتا ہے, معدے کی کنڈیشن بگڑ جاتی ہے, اوور لوڈ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو اچھا, پھر لیٹ کھانا کھاتے ہیں, اس سے تیزابیت میں اضافہ ہو جاتا ہے, تیزابیت بڑھ جاتی ہے, کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں. محترم ناظرین, ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, معدہ درست تندرست, پورا آپ کا تن درست رہ سکتا ہے اگر آپ کا معدہ درست ہے. صحیح. زود ہضم کھانے کھائیں. جو حضرات, خواتین و حضرات ہمارا سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور خدا نخواستہ ان کو تیزابیت کا مسئلہ ہے, ایسیڈیٹی بڑھی ہوئی ہے, تو جو کا دلیا روزانہ, جو کا دلیا اپنے سامنے چکی پہ جائیں اور چکی سے جو کا دلیا لیں. ٹھیک ہے جی, پیکنگ والا بازار سے ہرگز نہ لیں, اپنے سامنے لیں اور جو کا دلیا بنائیں. آپ نمکین بھی بنا سکتے ہیں, آپ تھوڑا سا اس کے اندر سالن بھی مکس کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, آپ میٹھا بھی کھا سکتے ہیں اگر شوگر نہیں ہے تو. جو کا دلیا روزانہ استعمال کریں, صبح ناشتے میں دودھ ڈال کے استعمال کریں, ناشتے میں, دوپہر میں کھائیں. انشاءاللہ 41 دن کھائیں
اور اس دلیے پر 41 مرتبہ آپ پڑھ لیں سورہ فاتحہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو دعا اور دوا دونوں ہو جائے گی۔ اس کے باوجود میں ایک ٹپ بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ کے کچن سے اجوائن ہوتی ہے گھر میں رکھی ہوئی، اجوائن ½ ٹی اسپون لے لیجئے اور اس کو گرائنڈ کر لیجئے، یعنی کہ پاؤڈر ہو جائے، بنا کے رکھ لیجئے 100 گرام، ½ ٹی اسپون صبح اور شام۔ بچے ہیں تو ½ ٹی اسپون، 18 سال سے بڑے ہیں تو 1 ٹی اسپون صبح شام پانی کے ساتھ، سادے پانی کے ساتھ آپ پینا شروع کر دیجئے۔ پہلی ڈوز کے اندر اور دوسری ڈوز کے اندر آپ کو 30 سے 40% جو ہے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کنٹینیو استعمال کیجئے گا اس کو 14 دن تک یا 41 دن تک، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ایسیڈیٹی کہاں غائب ہو گئی۔ لیکن اپنے کھانے پر توجہ دیجئے، آپ کی غذا پر توجہ دیجئے، کولڈ ڈرنک وغیرہ سے آپ اجتناب برتیے، چائے کا کثرت سے استعمال نہ کریں، مضر صحت ہے۔ ہم ہر وہ چیز کھاتے ہیں اور پیتے ہیں جو مضر صحت ہوتی ہے۔ جی وہی سب سے اچھی لگ رہی ہوتی۔ ٹیسٹ جو ہے نا، ٹیسٹ محترم ناظرین، زبان سے لے کے اور تھروٹ تک ہے، بس یہاں تک ہے، زبان کے آخری حصے تک، زبان سے شروع ہو کر زبان کے آخری تک ٹیسٹ ہے۔ اس کے بعد اتر گیا نا گلے میں تو کوئی لذت نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو ٹیسٹ کے پیچھے جا کر اپنی صحت کو تباہ نہ کریں۔ مین پوری، گٹکا، پان، ان چیزوں سے آپ اجتناب برتیں۔ اور ڈینگی، میں اپنے طور پہ آپ کی اجازت سے میں ڈینگی کے بارے میں بتا جی دوں۔ بالکل، آج کل پھیل بھی بہت ڈینگی پورے پاکستان میں حملہ آور ہو گیا ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے، اس کمینے مودی کی سازش ہے۔ اس نے کوئی ڈینگی کے جو ہے کچھ جراثیم ہمارے پاکستان میں چھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈینگی کی موت عطا کرے۔ ہم بددعا کرتے ہیں اس کے لیے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو نہ صرف یہ کشمیری مسلمانوں کا دشمن ہے، پاکستان کے مسلمانوں کا دشمن ہے، بلکہ یہ انڈیا میں رہنے والوں کا دشمن ہے جو مسلمان ہیں۔ بہرحال ڈینگی کا علاج الحمدللہ 100% ہمارے یہاں موجود ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو بھی ڈینگی ہو گیا ہو یا خدشہ ہو کہ ڈینگی کا بخار ہے، رپورٹس کرا لی ہوں تو فوری طور پر روحانی ویلفیئر پر رابطہ کیجیے ان ٹیلی فون نمبرز پر۔ فی سبیل اللہ دوائی آب شفا کے ساتھ ہم دیتے ہیں، دعا والے پانی کے ساتھ، اور 3 دن کے اندر ڈینگی کا جو مرض ہے اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک نقش بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنے بازو بند کر لیجئے، سیدھے بازو پہ باندھ لیجئے اس نقش کو، گھر کی چوکھٹ پر مین دروازے پہ آویزہ کر دیں اس نقش کو۔ ڈینگی کے مضر اثرات سے وہ گھر بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور کسی کو ڈینگی ہو گیا، محترمہ ڈاکٹر صاحبہ، جی ہم نے یہاں تک دیکھا کہ لوگوں کی ناک سے منہ سے بلڈ آنے لگا، جی بالکل، ان کو ہم نے وہ دوا دی، لاسٹ سٹیج بے ضرر دوائی ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دوائی ہے۔ 3 دن کے اندر اندر وہ صحتیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر حضرات نے ہم سے جو رجوع کیا، ان کا آپ کیا دے رہے ہیں، ہم نے ان کو بتایا یہی اجزاء دے رہے ہیں ہم طب نبوی کے مطابق، تو انہوں نے اپنے پیشنٹ ہمارے پاس بھیجے۔ اچھا، ویری گڈ۔ کیا ہم تو دوائی دے رہے ہیں جی لیکن آپ بھی اپنی یہ دوا دیں، ان کو نقش باندھ دیں۔ ارے ماشاءاللہ۔ تو یہ دعا اور دوا دونوں جب ہوتی ہیں تو ڈینگی جیسے مضر سے مضر اور جان لیوا جو امراض ہیں، وبائی امراض ہیں، اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ کو ایک خطرہ ہے کہ کھلا پانی گھر کے آگے کہیں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں ڈینگی پیدا نہ ہو جائے، اس کی افزائشی نسل نہ ہو، تو آپ کٹی ہوئی مرچی اس پانی کے اندر جب پھینک دیا کریں، یا مٹی کا تیل پھینک دیا کریں، اس سے تو خطرہ ہے کہ آگ لگ جائے گی، کسی نے تیلی لگا دی تو آگ لگا دی، تو آپ کٹی ہوئی مرچیں جو ہے اس میں پھینک دیا کریں تو وہاں ڈینگی پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے، برڈز کے داغ اگر کسی کو ہو جائے تو کچن سے کیسے ٹریٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے دیکھنے میں بڑا جی ہاں، وائٹ پھلبری بھی ہوتی ہے، برڈز بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے خالص انجیر لینی پڑے گی آپ کو، صحیح، یعنی کہ تازہ انجیر تازہ، اگر آپ نے تازہ انجیر لے لی تو آپ اس کو نکالیں گے، اس کا عرق تو وائٹ دودھ کی طرح نکلے گا۔ متاثرہ مقام پر، متاثرہ جگہوں کے اوپر وہ لگانا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی برڈز کے داغ چند دن کے اندر ہی زائل ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف جزاک لائے اللہ، اور ناظرین کے مسائل کے لیے رہنمائی عطا فرمائی۔ ناظرین، ہم ایک بار آپ کو پھر ایڈریس بتاتے ہیں، آپ کے معاشی، معاشرتی، طبی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے ڈاکٹر صاحب کے آفس پہ کال کیجیے اور ٹائم لیجیے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، 0346 9555 0301 235 9922 0213 483 4242 0213 483 4243۔ جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، پی او باکس نمبر 11121 پر۔ ڈاکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک، ہفتے سے لے کے جمعرات تک۔
اسکائپ کی آئی ڈی ہے شیخ 9036, فیس بک کی آئی ڈی ہے رہنمائی میٹرو 1 اور ٹویٹر کی آئی ڈی ہے ڈاکٹر ایس اے مبشر. ای میل ایڈریس ہے ہمارا روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com اور روحانی ٹی وی ملے گا آپ کو یوٹیوب پہ. ناظرین اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.